हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज सैयद आसिफ बशीर चौधरी और फ़खर दुरानी के साथ। जिस तरह कि मैंने आपको वादा किया था कि आज हम टॉक शॉक, जो कि अगर उर्दू में कहें तो गपशप है, नए अंदाज से लगाएंगे। उमर चीमा चले गए हैं, उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म शुरू कर लिया है, उनके लिए बेस्ट विशेज़। और हम इकट्ठे हैं टॉक शॉक में आसिफ बशीर चौधरी और फ़खर दुरानी के साथ। फ़खर दुरानी बड़े बढ़िया जर्नलिस्ट हैं। फ़खर दुरानी वो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने जजेस को भी चैलेंज किया। जजेस की प्लाटों की अलाटमेंट का जो स्कैंडल था कि उन्होंने मन मर्जी के प्लाट लिए थे एक हाउसिंग स्कीम में, इन्होंने वो खबर दी थी। आपको पता है जर्नलों और जजों को कुछ छेड़ता नहीं, तो उन्होंने जजेस को छेड़ा था। फिर फैसल वाडा बड़े पावरफुल मिनिस्टर रहे हैं, उनकी इस्टेब्लिशमेंट से भी बड़े ताल्लुकात हैं। तो उनकी जो नाअहली हुई थी उसके पीछे अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा कि वो फ़खर दुरानी की खबरें थी। तो फ़खर बड़े बढ़िया जर्नलिस्ट हैं, और भी बहुत सारी खबरें हैं, मैं आगे चलेंगे गपशप रहेगी तो वो भी बताऊंगा। आसिफ बशीर बहुत बढ़िया जर्नलिस्ट हैं, ARY के इन्वेस्टिगेशन टीम के हेड रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन सेल था ARY का। साथ ही साथ अमेरिका के यंग लीडर्स के की काउंसिल है, उसके एक उलमाए हैं, वहाँ से ये कोर्स करके आए हैं। इसी तरह फ़खर दुरानी ने भी येल से कोर्स किया है। फ़खर दुरानी भी अवार्ड विनिंग है जर्नलिस्ट। आसिफ बशीर चौधरी जो हैं, आसिफ बशीर चौधरी का कमाल ये है कि एविएशन हो, इंडस्ट्री, उसके ऊपर बहुत बढ़िया बढ़िया खबरें दी हैं उन्होंने। फिर सबसे बढ़कर ये कि सुप्रीम कोर्ट की बड़ी तारीखी रिपोर्टिंग की है। 2007 में जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को फारिग कर दिया था, तो ये उन टॉप के 2 जर्नलिस्ट में से एक थे जो कि इस सारी अमल को रिपोर्ट करते रहे। बल्कि ये वो वाहिद जर्नलिस्ट थे, जब 12 मई 2007 हुआ तो इन्हें वहाँ से सूबा बदर कर दिया गया था। और अच्छा साहब, हम आपके दोस्त हैं इसलिए आप हमारी ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं ये तारफ आपका बैकग्राउंड बताना मैं अपने बारे में ज़रूर फ़खर तो माशाल्लाह बड़े। मैं सच्ची बात ये है, मैं आसिफ सच्ची बात ये है कि आप दोस्त भी हैं, हम भाई भी हैं। मैं सच्ची बात है, आप लोगों की खबरों से मैं खुद भी एक जर्नलिस्ट हूँ, तो एक जर्नलिस्ट को कहना ना कि यार मैं आपकी खबरों से बड़ा सीखता हूँ या मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। और आपने वो जो नवाज शरीफ साहब आए थे 2007 में, और 2007 में 10 सितंबर 2007 को आए थे, जब उनको जद्दा भेज दिया गया था, पूरा मीडिया एक तरफ खड़ा था। आसिफ बशीर ने ARY पे खबर दी कि मियां नवाज शरीफ वापस जद्दा चलेंगे। सारी दुनिया जो है ना वो देखती रही। नहीं, अब शाह साहब इसको अगर हमारे व्यूअर्स इसे अंजुमन स्टाइल पे बाहमी ना समझें, वो मेरी नहीं बात करें। टू बी ऑनेस्ट, मैं इन सहाफियों के अहद में सहाफी हूं, मेरे लिए ये एजाज की बात है। मेरा ख्याल है ये जो तारीफ है सिर्फ आज के लिए है, आज के लिए, आगे को नहीं। इसके बाद जो है ना ये बताना इन लोगों को जरूरी है। अच्छा, एक तारफ जो है ना फ़खर, माशाल्लाह आपने तो अवार्ड भी लिया है, बड़ा काम किया आपने RTI के ऊपर। जी बिल्कुल। फ़खर एक बात बतानी जो है ना, अगर वो ना बताए ना बड़ी ज्यादती हो। पता है क्या बात है? आसिफ बशीर वो जर्नलिस्ट है कि जब पनामा पेपर्स का जो केस है वो ट्रायल कोर्ट में चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट से होकर आकर, तो उस वक्त एक इंटेलिजेंस एजेंसी जिसे ISI कहते हैं, उसके एक वीडियो बनाई गई थी, उसके एक अफसर थे, वो जज साहब से मिल रहे थे, तो इन्होंने वीडियो बना ली थी। तो उसके बाद सिर्फ जज साहब तक नहीं, गाड़ी तक उन्होंने उस ISI अफसर की वीडियो बना ली थी और बड़ा शोर मचा था। फिर हम दोनों को बड़ा कुछ सहना पड़ा था। वो शाह साहब, एक इसमें छोटी सी बात, ये आपने बात की, प्रोग्राम का मौजू तो कुछ और है। मुझे प्रोग्राम तो नहीं है, ये तो टॉक शॉप है, ये तो गपशप है। जी मुझे इस वीडियो के बाद जो कुछ हुआ वो लंबी स्टोरी कभी सुनाएंगे, कभी इस पे कोई आप नशिस्त रखेंगे। लेकिन कोई 7-8 माह के बाद जब कुछ चीज़ें नॉर्मलाइज हुई ना, तो मैं एहतसाब अदालत गया, तो जर्नलिस्टों ने मरीम नवाज साहिबा को बताया, वो आई, उन्होंने मेरा थैंक्स किया बड़ा वो उसके साथ खुलूस के साथ। और फिर मियां नवाज शरीफ साहब को बताया कि जी वो जर्नलिस्ट आए हैं जिन्होंने वो वीडियो बनाई थी, जो मियां साहब ने कई बार उसका जिक्र भी किया अपनी तकरीरों में, ट्वीट भी की सारा। तो मियां साहब भी अपनी नशिस्त से उठ के मेरे पास आए और उन्होंने कहा जी कि आई थैंकफुल टू यू, मैं बड़ा मशहूर हूँ, आपने वो वीडियो बनाई, आपने सच बताया लोगों को। और ये तो मैंने उन्हें कहा सर ये जो आपने बात की है ना कि सच बताया, बेसिकली हमारा जॉब है सच बताना लोगों को। अगर उससे आपको फ़ायदा हो गया है तो अच्छी बात, जर्नलिस्ट का वो नहीं है। तो मैंने ये किसी ना जमात के उसमें बनाई है ना किसी के खिलाफ। मेरा काम है कि जिस स्पॉट पे मैं खड़ा हूँ, अगर वहाँ पे मुझे कोई अनयूजुअल चीज़ या वाकई कोई ऐसी फैक्ट नज़र आता है जो लोगों को बताना चाहिए कि हो क्या रहा है, तो मैं ज़रूर बताऊँगा। लेकिन ना इसमें अहम बात पता क्या है
یہ اس دور کی ویڈیو ہے جب جنرل فیض امید فیض صاحب امید جو ہے وہ این عروج پہ تھے. وہ عروج پہ تھے. اچھا فیض امید صاحب پہ بھی آج ہم بات کریں گے. میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں فیض امید صاحب کو ہم نے بہت لتاڑتے ہیں، جو کہ غلط بات ہے. ہم بہت سارے لوگوں کو لتاڑتے نہیں ہیں، لیکن فیض امید صاحب کو جب وہ پاور میں تھے تو اس وقت ہم نے ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہے سٹوری میں کرتا رہا ہوں، لیکن اس کے اوپر بات کریں گے. فیض آباد دھرنا کمیشن کی خبر آج ہے آصف کے پاس، لیکن آج جو ہے فخر درانی کے پاس بلے کی خبر ہے. تو فخر صاحب یہ بلہ ملے گا؟ آج تو پشاور ہائی کورٹ نے فارغ کر دیا بلے کو. یہ جب الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا چیلنج کیا گیا پشاور ہائی کورٹ میں، تو اس ٹائم ہی مجھے یہ کچھ لوگوں سے باتیں ہوئی، مطلب تو اس ٹائم ہی یہ میرے پاس تو انفارمیشن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ بلے کے نشان پہ الیکشن نہیں لڑنے دیا جائے گا. اور یہ جو ایک آج کا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک فیصلہ کیا گیا ہے یہ اس کی کنٹینویشن کا ہی مجھے لگ رہا ہے. کیونکہ اچھا اس میں یہ میرٹ اور ڈی میرٹس کو بھی آپ ساتھ دیکھیں. ایک تو یہ کہ جو لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے یہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی کہا جاتا ہے بار بار، اور ساتھ ہی جو آج پھر ابھی گوہر خان جو پی ٹی آئی کے چیئرمین تھے، اب نہیں رہے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد، تو انہوں نے آج پریس کانفرنس کر کے کہا کہ ہم سپریم کورٹ جائیں گے اور سپریم کورٹ میں اس کے جو ہے وہ فیصلے کے خلاف اپیل کریں گے، اور ہمیں 90% جو ہے یہ امید ہے کہ سپریم کورٹ سے انہیں انصاف مل جائے گا. اگر نہ بھی ملا تو پھر بھی ہم بلے کا نشان نہ بھی ملا تو الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، ہم الیکشن لڑیں گے. جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھی ایک ان کی طرف سے یہ فیصلہ ہے، کیونکہ اگر یہ پارلیمنٹ سے باہر چلے گئے نا تو یہ ان کے لیے اور زیادہ نقصان دہ ہوگا، جو کہ انہوں نے پہلے بھی دیکھا ہے پنجاب اور کے پی کے کی جو اسمبلیز کو وہ توڑ کے جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا. جب آپ پارلیمنٹ سے باہر چلے جاتے ہیں تو پھر آپ جو ایک آپ کی وہ آواز میں اثر نہیں رہتا جو کہ پارلیمنٹ کے فورم پہ آ کے. تو فائنل جو میری انفارمیشن ہے کہ بلے کے نشان کے بغیر ہی پی ٹی آئی کو یہ جو ہے یہ الیکشن لڑنا پڑے گا. اچھا ویسے آج نا بیرسٹر گوہر نے بڑا اچھا ایک اناؤنس کیا، انہوں نے کہا جی ہم الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کریں گے. یہ ایک بہت اچھا ہے، ویری گڈ ڈیسیژن. یہ میرا خیال ہے یہ ایک میجورٹی کی نشانی ہے کہ شاید یہ اب جلد بازی میں یا کوئی اس طرح کی وہ نہیں کر رہے فیصلہ کہ ہم الیکشن ہی کانٹیسٹ نہیں کرتے. یہ ایک جو شاید ان کو آگے جا کے کوئی سپیس پہ مل جائے تو یہ سیاست میں اس طرح کے جو ہے نا فیصلے وہ کرنے چاہیے پی ٹی آئی کو. میرا خیال ہے اعزاز، میں اب فخر کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ دیکھیں آپ ایم کیو ایم نے جب بائیک آؤٹ کیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے طے کیا تھا کہ ہم نے آئندہ زندگی بھر بائیک آؤٹ نہیں کرنا، جتنے بھی برے حالات ہوں. آپ وائپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. 2002 کی پولیٹیکل جماعت جو ہے وہ طاقت گین کرنے کے بعد ایوانوں میں پھر اس کے بعد ہی اس کی کوئی بات ہوا کرتی ہے. لیکن اعزاز اس بات کا کہ کیا پی ٹی آئی کو بلہ ملے گا یا نہیں، اس کا امپیکٹ جو حاصل ہونا ہے نا شاید وہ مجھے اس کے اوپر بڑے سیریس ڈاؤٹس ہیں. آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کا پہلا نشان جو تھا نا وہ تلوار تھا، اور اس زمانے میں میڈیا بھی وائب. اب تو آپ کو دیکھیں نا کہ سبزی والے کا بھی فیس بک اکاؤنٹ ہے اور پکوڑے تلنے والا آپ کو این آر او کے کیس کی ٹیکنیکلٹیز بتا رہا ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نیا نشان جو ہے پی ٹی آئی شاید میسز میں کنوے نہیں کر پائے گی، ایسا نہیں ہے. لیکن جو اس کا نقصان دیکھیں، آپ اس سے پہلے کیا ہوا، پیپلز پارٹی پی 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 کو آپ نے جب کہا تو آپ پھر پی 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 آ گئی تھی، پارلیمنٹیرین آ گئی تھی. یہ ٹیکنیکلٹیز ہیں بیسیکلی. ایک جو اس میں زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اگر بلہ نہیں ملتا تو نیکسٹ نشان کیا ملتا ہے. پی ٹی آئی کا نشان اگر یونیک ہوتا ہے تو اس پہ میرا خیال ہے ووٹنگ پہ کوئی اثر اس لیے نہیں پڑے گا کہ دیکھیں ہم نے کتنے الیکشنز کور کیے نا. ایک ایسا الیکشن تھا ضمنی جس میں مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کا نشان شیر تھا اور وہاں پہ ایک آزاد کینڈیڈیٹ کا نشان بلی تھا اور وہ تھوڑی بڑی بنی ہوئی تھی بیلٹ پیپر پہ. تو وہاں پہ دیہی علاقے میں کچھ میں نے ڈیفیکلٹی پہلی دفعہ دیکھی کہ وہ بزرگ پوچھتے تھے کہ یار اتنے شیر کیڑا ہے. تو ادروائز میری ذاتی رائے میں اس سے ایک تو سمپتھی مل رہی ہے کہ واقعی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، اور دوسری طرف اس سے اس بات سے کوئی نشان سے فرق نہیں پڑنا اگر نیکسٹ نشان پی ٹی آئی کا کوئی ڈیفرنٹ ہو جو پہچاننے میں آسان ہے. اچھا اس میں نا یہ جو نشان کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نیکسٹ نشان کیا ملے گا، کیونکہ پی ٹی آئی رجسٹرڈ جماعت نہیں رہے گی تو یہ انڈیویجول لیول پہ اب یہ الیکشن کانٹیسٹ ہوں گے جتنے بھی اس کے امیدواران ہیں.
تو یہ ہلکا ٹو ہلکا یہ اب ان کو الیکشن جو سمبل ہے وہ ڈیفرنٹ، کسی کو جیپ مل سکتا ہے، کسی کو کچھ مل سکتا ہے، تو یہ نہیں ہوگا کہ ایک یونیفائڈ ہی سمبل ان کو الاٹ کر دیا جائے گا، یہ نہیں ہوگا. اچھا ایک اور چیز اس میں جو میں گزر گئی الیکشن کی جس سے پہلے الیکشن کرنا تھا، تو یہ الیکشن کے حوالے سے بھی جو میں تھوڑا سا کرنا چاہ رہا تھا، انٹرا پارٹی الیکشن کا، یہ پی ٹی آئی کا آج کا معاملہ نہیں ہے، یہ 2013 سے ان کا اس طرح کا آپس میں پارٹی میں اختلافات بھی چلتے آئے ہیں، اور یہ جو الیکشن کے اوپر اعتراضات ہیں یہ 2013 میں جب ان کے انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے تھے تو اس ٹائم بھی اکبر ایس بابر نے اعتراض کیا تھا، جو ابھی بھی انہوں نے الیکشن کمیشن میں کیا اعتراض. تو اس کے بعد پارٹی کے اندر بھی کافی شور اٹھا تھا اس حوالے سے، اور جب یہ زیادہ شور اٹھا پارٹی کے اندر تو عمران خان نے جسٹس وجیہ الدین احمد کو اور تسنیم نورانی صاحب تھے، ایک سابق بیوروکریٹ تھے جو کہ پی ٹی آئی کی جو بانی ممبران میں سے تھے، ان کے اوپر مشتمل ایک کمیٹی بنائی کہ آپ یہ جو پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن میں دھاندلی کے الزامات لگائے گئے ہیں آپ اس کی تحقیقات کریں کہ کیا واقعی دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. جب انہوں نے اپنی رپورٹ فائنل کی تو اس میں انہوں نے تسنیم نورانی صاحب اور وجیہ الدین صاحب نے یہ مطلب وہ ثابت کر دیا رپورٹ میں کہ واقعی جو اعتراضات تھے دھاندلی کے حوالے سے جو لوگوں کی شکایتیں تھیں وہ تھی. تو اس کے بعد عمران خان بجائے اس کے کہ وہ جو کمیٹی کا فیصلہ تھا اس کے اوپر عمل درآمد کرتے، انہوں نے وہ فیصلہ نہیں مانا ان کا جو کمیٹی تھی، اس کے بعد وہ پارٹی ان کو چھوڑنی پڑی. لیکن فخر بات یہ ہے، یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب ہماری سیاسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کی لیفٹ سائڈ پہ آتی ہیں تو ان کے تمام جو ہے نا وہ جسے پنجابی کہتے ہیں آٹا گوندی تو ہلدی کیوں ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی اگر میں آپ کی اسی بات کو وہ کروں، جب ان کو یہ پتہ ہے کہ ہر ایک جو ہے ان کی موو کے اوپر نظر رکھی جائے گی، کوئی ایک بھی غلط چال جو ان کی ہے وہ ان کو مشکل میں ڈال سکتی ہے، یہ سب کانٹیکسٹ ان کے ذہن میں ہونے کے باوجود بھی جو انہوں نے الیکشن کروایا ہے تو یہ تو پھر ان کی اپنی ہی غلطی ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وہ ٹو مینی ویز، میں پاکستان تحریک انصاف کی سیاست سے شاید بالکل اتفاق نہیں کرتا، خان صاحب کی سیاست سے تو بالکل بھی نہیں کرتا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو پیمانہ ہے نا عدل کا تمام لوگوں کے لیے برابر ہونا چاہیے. ان کے نظریات سے شاید میں نہیں برابر کا، میں اس پہ تھوڑا سا آپ کی وہ بتاؤں گا، اس پہ برابری والا جو یہ کہتے ہیں نا کہ دوسری جماعتوں کا الیکشن کمیشن نے کیوں نہیں کیا، اس کی ایک ریزن آپ اگر الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی پڑھیں نا تو جو پی ٹی آئی کا اپنا منشور ہے پارٹی کا، جی ٹھیک بات، جو اس کے منشور میں انہوں نے باقاعدہ جو انٹرا پارٹی الیکشن کا وہ طریقہ کار لکھا ہوا ہے. باقی سیاسی جماعتوں کے حوالے سے جو ان کا اپنا ہے وہ اس کو فالو کر کے، تو یہ اپنا ہی جو منشور اگر نہیں کریں گے اس کو تو پھر دوسرا یہ کہ کوئی اگر جا کے اعتراض کرتا ہے کہ نون لیگ کا جو ہے وہ بھی اسی طرح سنگل ہینڈڈلی انہوں نے وہ کر دیا کہ نواز شریف یا شہباز شریف صدر ہے اور فلاں جو ہے وہ پارٹی کا جنرل سیکرٹری ہے، اگر کوئی پی ٹی آئی کی طرف سے ہی چلا جاتا ہے نا کہ کوئی اعتراض. اب یہ اسی کی اگر میں آپ کو اگزامپل دوں کہ یہ جتنے بھی امیدواران کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کاغذات نامزدگی بھی جو ہے مسترد کیے گئے اتنے زیادہ، آج میں سن رہا تھا لطیف کھوسہ صاحب کا جو انہوں نے سپریم کورٹ میں جو الیکشن کے حوالے سے وہ تھا اس پہ انہوں نے چیف جسٹس نے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں گے کہ کتنے آپ کے جو ہیں وہ ایکسیپٹ ہوئے ہیں جو کاغذات نامزدگی کتنے امیدواروں کے، کیونکہ انہوں نے 2434 امیدواران جو ہے وہ کاغذات نامزدگی وہ کیے تھے، تو جو سپریم کورٹ کو انہوں نے بتایا کہ ہمارے اتنے ریجیکٹ ہو گئے ہیں، ایکسیپٹ کا نہیں بتایا. تو ریجیکٹ جو انہوں نے بتائے ہوئے ہیں کہ ہمارے 600 سم تھنگ ہے جو ریجیکٹ کیے گئے ہیں، اور یعنی 1800 پھر بھی ان کے جو ہے وہ ایکسیپٹ کیے گئے ہیں. اب اس پہ جو انہوں نے ساتھ سورس بتایا ہے کہ ہمیں سوشل میڈیا سے یہ انفارمیشن ریجیکٹ کی وہ ہمیں یہ ملی ہے اور ہم نے وہ ڈیٹا کلیکٹ کر کے دیا ہے. تو وہ چیف جسٹس بھی کہہ رہا ہے کہ یار یہ آپ ایک سوشل میڈیا کی پوسٹ کے اوپر ریلائی کر کے ایک سپریم کورٹ کو اپنا رپلائی سبمٹ کر رہے ہیں، یہ اتنے زیادہ مطلب یہ انہوں نے کیجولی یہ لے کے سارے معاملات کو چل رہے ہیں، چاہے وہ ان کی انٹرا پارٹی الیکشنز کا ہو، چاہے کاغذات نامزدگی کے حوالے سے ہو، یا اپنے جو مخالفین ہیں اس کے اوپر اعتراضات اگر آپ نہیں اٹھا رہے تو یہ کس کی قصور ہے؟ ٹھیک بالکل ٹھیک. اعزاز ایک چیز اور بھی آپ دیکھیں کہ ٹارگٹ ہوئے ہیں مین کینڈیڈیٹ جو وننگ کینڈیڈیٹ تھے یا لاسٹ ٹائم جو جیتے تھے. ابھی بڑی دلچسپ صورتحال ہے، اس وقت ایک حلقے میں پی ٹی آئی کے 6 لوگوں کے کاغذ جمع ہیں، اور جو لوگ ٹکٹ لے کے آ رہے ہیں نا، کیونکہ خان صاحب نے کہا کہ ہم نے تو وکیلوں کو دینے ہیں، تو اب مجھے بتائیں کہ شعیب شاہین صاحب کو اسلام آباد کی تنظیم اور بابر امان کو کیسے مانے گی؟
نیچے لوگ ہیں جنہوں نے 5 سال لوگوں کے کام کیے ہیں, انہیں فیس کیا ہے, برے وقت میں پارٹی کے ساتھ چلے ہیں. عامر مغل یار, عامر مغل پی ٹی آئی کا یہاں پر بڑا, اسی طرح پورے پنجاب میں آپ دیکھ لیں کہ اس وقت پی ٹی آئی میں چیئرمین جو تھے, جو آج ہمارے دوست گوہر صاحب, ان سے لے کے لطیف کھوسا صاحب کو دیکھ لیں, اعتزاز احسن صاحب کو دیکھ لیں, آپ یہاں پہ بابر اعوان تو چلیں پہلے سے ان کے ساتھ تھے, شعیب شاہین کو دیکھ لیں, آپ کو پوری پی ٹی آئی میں اب صرف وکلاء نظر آتے ہیں. شیر افضل دیکھ لیں, وہ پنجوتا صاحب دیکھ لیں. تو اب جو ایک رفٹ ہے پورے کنٹری کے اندر, جو کہ بڑی ایک کیلکولیٹڈ ایک کام کیا گیا ہے کہ اب جو پی ٹی آئی کے وہ لوکل لیڈرز جو لوگوں کو لے کے نکلتے ہیں, جو انفلوئنس رکھتے ہیں پی ٹی آئی کے ووٹر کے اوپر, وہ شاید الیکشن میں اس سرگرمی کے ساتھ حصہ نہ لیں کہ ان کے حصے کے ٹکٹ ان لوگوں کو ملے ہیں جن کی پارٹی کے لیے کوئی خدمات نہیں ہے اس سے پہلے. اچھا اب نا, اور ایک چھوٹی سی بات یہ کہ جو بات کر رہے تھے فخر, وہ یہ کہ بڑی افسوسناک بات ہے, کبھی مسلم لیگ نون سے بھی سائیکل چھینی گئی تھی, شیر تو بعد میں ملا تھا. سب کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن جب دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے نا تو باقی انجوائے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہو. یہ ایسے ہی ہے, بڑا المیہ کی نہیں, اس پہ 2 باتیں ہیں مسلم لیگ نون کے حوالے سے کہ ابھی نواز شریف کی تایات نااہلی کا معاملہ چل رہا ہے نا کہ جی اعتراض ہو گیا. اچھا اگر نواز شریف کا اعتراض کلیئر ہو جاتا ہے نا کہ جی اسے تایات نااہلی ہونی چاہیے, تو کل عمران خان کے اوپر بھی یہ بات آئے گی. آج عمران خان کہہ دیں نا تو کل کلاں کوئی بندہ ہے یہ بھی کہے گا کہ عمران خان پر بھی تایات نااہلی ہوتی ہے قانون کے مطابق, کسی پہ بھی وقت آ سکتا ہے. تو سیاسی جماعتوں کو کرنا. اچھا نون لیگ کا ایک اور واقعہ سن لیں, خبر بھی ہے اس میں کہ آپ کو پتہ ہے وہ دانیال عزیز اور احسن اقبال کے درمیان مسئلہ چل رہا ہے. جی جی بالکل. دانیال عزیز صاحب نے پبلکلی سٹیٹمنٹ دے دیا کہ یہ 16 مہینوں میں جو ہے نا مہنگائی بہت ہوئی ہے اور اس کی ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہوتی ہے, احسن اقبال کے. اچھا ویسے میں نے بیان وہ سنا نا, دانیال ویسے بڑا انٹیلیجنٹ بندہ ہے, کوئی ایسا نہیں ہے. اس کا بیان ہوا نا, میری نا ہنسی نکل گئی. میں نے کہا یار اگر فرض کر لیں کہ کسی کے اوپر مہنگائی کی ذمہ داری ہوتی ہے, وہ تو اسحاق ڈار صاحب ہیں, اچھا میری نا ویسے ہنسی نکل گئی. میں نے کہا دانیال عزیز صاحب نے نا بڑی اسٹریٹجی کھیلا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو کچھ نہیں کہا, اس کو احسن اقبال جو شریف آدمی ہے ویسے, ایکچولی احسن صاحب بڑے, مطلب میں آج انہوں نے جواب بھی دیا ہے شوکاز نوٹس کا, وہ جواب کے اوپر ہی میں بات کریں نا. جواب انہوں نے یہ کیا ہے, انہوں نے نا 6 کمپوننٹس بنا لیے ہیں. نوٹس دیا تھا مسلم لیگ نون نے ان کو کہ جی آپ نے نا پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے, اور کچھ اور متن بھی تھا. تو انہوں نے نا جواب میں نا ایک لمبا چوڑا جواب لکھا ہے, انہوں نے 6 حصوں میں تقسیم کر لیا ہے کہ دیکھیں جی میں تو پارٹی کا لائل ہوں, دوسرا میں نے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں کی, اگر خلاف ورزی کی ہے تو بتائیں کون سے سیکشن کی ہے. تیسرے نمبر پہ انہوں نے کہا جی میں نے تو فیکٹس بیان کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی یہ جو پلاننگ کمیشن ہے یا یہ احسن اقبال صاحب جو وزیر تھے, ان کا کام تھا کہ کموڈیٹیز جو کم ہیں ان پہ نظر رکھنا, ان کو ارینجمنٹ کرنا, اس کے لیے خالی 2 میٹنگز انہوں نے کی ہوئی ہیں, لمبی چوڑی باتیں کی کر کے اینڈ پہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں نا قائد جو ہے نا مسلم لیگ نون کے, ان سے نا الگ میٹنگ کرنا چاہتا ہوں. بیچ میں یہ بھی کہا, یہ آخری ان کی اصل پریئر جو ہے نا دانیال عزیز صاحب تھی کہ میری نا الگ میٹنگ ہو جائے. اچھا میں بڑا ہنسا اس بات. بیچ میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو احسن اقبال ہے نا, احسن اقبال نے کیا کیا کہ یہ میرے خلاف بیان دیتا رہا ہے پی 54 کے. اب پی 54 بڑا اہم ہے جو اس سارے معاملے سے جڑا ہوا ہے, جہاں کے ٹکٹ کا مسئلہ ہے, جہاں کے ٹکٹ کا مسئلہ ہے. پی 54 ہے احسن اقبال صاحب کے حلقہ نارووال کے نواب میں, پنجاب میں. اچھا ان کے انڈر آتا ہے جو ایل اے کی کانسٹیٹوئنسی, وہ جڑتی ہیں بیسکلی 2 کانسٹیٹوئنسیز. ایک کانسٹیٹوئنسی ایک طرف جو ہے وہ دانیال عزیز صاحب کی کانسٹیٹوئنسی ہے, دوسری طرف وہ کانسٹیٹوئنسی ہے احسن اقبال صاحب کی. اب یہ جو پی 54 ہے ٹیکنیکلی آتا دانیال عزیز کے نیچے ہے. پی 54 میں ایک صاحب ہیں اویس قاسم ان کا نام ہے, وہ دانیال عزیز صاحب کے دوست ہیں, اور دانیال عزیز صاحب چاہتے ہیں کہ ان کا الیکشن ہو, ان کو وہ ٹکٹ ہو. اب اویس قاسم صاحب کون ہیں, یہ بات بڑی ہے. اویس قاسم صاحب وہ صاحب ہیں جو 2 دفعہ پہلے پارٹی تبدیل کر چکے ہیں. ایک دفعہ وہ شاید مسلم لیگ میں چلے گئے تھے کاف میں, اور ایک دفعہ وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے. ٹھیک ہے, اب اس سیٹ کے اوپر احسن اقبال خود لڑ رہے ہیں, پی 54 کی سیٹ کی. خود یا اپنے بیٹے کو دینا چاہ رہے ہیں؟ میرے خیال میں بیٹے کو دینا چاہ رہے تھے, لیکن لڑ وہ خود رہے ہیں. کاغذات انہوں نے ان کے جمع ہوئے. بیٹے کے بھی ہوئے؟ بیٹے کا نہیں مجھے پتا کہ ان کے جمع ہوئے. اچھا ٹھیک ہے, بیٹے کو ہو سکتا ہے بعد میں لڑوا لیں, جیت کے بعد میں بھی لڑوا, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ احسن اقبال جو ہیں, آپ کو پتہ ہے جتنی بھی ٹاپ لیڈرشپ ہے زیادہ تر پنجاب اسمبلی میں جا رہی ہے,
کیونکہ مریم ادھر ہوگی نا, فیوچر دیکھتے ہیں نا. ویسے مجھے اس کے اوپر اعتراض ہے مریم والے اس پہ کہ یہ کیا شریف فیملی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی دونوں اس کو وہ کر سکیں. اس کا کاؤنٹر بھی جو ہے مسلم لیگ نون کے جس لیڈر سے پوچھیں تو وہ پھر یہ جو آپ کے شاہد خاقان عباسی صاحب کا ایک جواب دیتے ہیں کہ ڈائنیسٹک پالیٹکس والا جو ہے وہ اس کے اوپر دیکھیں پہلے کیا ہوا کہ انہوں نے چھوڑ کے اگر فیملی سے باہر دی ہے تو انہوں نے وہ کیا کیا, یا پھر ابھی جو محمد زبیر کے حوالے سے بھی کوئی اس طرح وہ ہے. لیکن کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, کمنگ بیک ٹو دس پوائنٹ, اس پہ ایک جو بات بھائی نے ریز کی ہے نا, اس پہ ایک چھوٹی نہیں, میں نے کہا ہم اپنے موضوع سے نہ نکل جائیں, ضرور کریں. ایک بات لے لیں, صرف ایک لائن لے لیں. دیکھیں بڑا المیہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب یہ جو ڈائناسٹی ہے اس کے اوپر بات کرتے ہوئے فیملی پالیٹکس اور اس کے اوپر جی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ میں نہیں مانتا کسی بچے کی لیڈری کو, اور پھر اپنے بیٹے کے لیے ٹکٹ مانگتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ گراس روٹ لیول پہ ڈائناسٹک کو یہ چاہتے ہیں کنٹینیو رکھیں. مریم کی بات ہے, مریم نواز کو میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ کسی بھی نون لیگ کے لیڈر سے پوچھ لیں یا جنرل آپ دیکھ لیں کہ میاں نواز شریف کے بعد مسلم لیگ نون میں کراؤڈ پول کرنے والا بندہ کون ہے, تو اس میں صرف مریم نواز کا نام آتا ہے. یہ مریم نواز ہی تھی جس نے اپنے والد کی عدم موجودگی میں کریجسلی باہر نکلی اور انہوں نے چیلنج کیا اسٹیٹس کو کی طاقتوں کو بھی, اور پھر آپ نے دیکھا کہ ان کو خاموش کرایا جاتا تھا جب کوئی بات چیت ہوتی تھی. اس کی ایک وجہ یہ ہے, میں تو مریم کی جو میں قطع کلامی میں اس میں ڈس ایگری کروں گا آپ سے. میں سمجھتا ہوں کہ مریم کریجس ہے, میں یہ سمجھتا ہوں مریم کراؤڈ پولر بھی ہے, اس نے کریج کا مظاہرہ کیا, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم مریم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ بیکاز شی واز ڈاٹر آف میاں محمد نواز شریف. پارٹی نے کسی اور لوگوں کو موقع دیا, پارٹی نے تو کسی کو مضبوط نہیں کیا نا, مریم کو مضبوط کیا. مریم کے پاس موقع تھا اور جو کہ اس نے نبھایا. ٹو بی فیئر, اب آج کے دن اگر آپ بات کریں نا کہ پارٹی میں نواز شریف کے بعد کو سب سے زیادہ پاپولر ہے تو وہ مریم ہے آج کے دن بعد. لیکن کہنے گا کیا پارٹی مضبوط ہوئی ہے؟ پارٹی نہیں مضبوط ہوئی. دیکھیں وہ تو جب شہباز شریف صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا تھا وعدے کے خلاف, جی ہاں, تو تب بھی غلط ہوا تھا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب مولانا دھرنا لے کے آئے تھے, شہباز شریف صاحب لاہور میں تھے, اسلام آباد وہ لاہور سے ہو کے شہباز شریف صاحب دھرنے میں نہیں آئے تھے. مریم نواز نے جتنا اپنے ایجیٹیشن کی تحریک تھی وہ پوری طاقت اور دھڑلے کے ساتھ کی. کوئی شک ہی نہیں ہے, میں اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. خیر آپ کمنگ بیک, وہ ہم کہیں اور چلے گئے مریم سے. ایشو یہ ہے, کمنگ بیک ٹو دا کنٹروورسی آف دانیال عزیز اینڈ احسن اقبال. اب نا دانیال عزیز صاحب کو شو کاز نوٹس ہوا ہے جس کا انہوں نے جواب دیا ہے. شو کاز نوٹس میں دو چیزیں ہو سکتی تھی, میرا یہ خیال ہے. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہے, مجھ سے بڑا بھی ہے اور پارٹی کا لائل رہا ہے. دانیال عزیز صاحب تو آپ کو پتا پی ایم ایل کیو میں تھے, مشرف دور میں. وہ الگ بات ہے کہ روشن خیال ہیں, بڑے سمجھدار ہیں, چیزیں مینیج کرتے ہیں, وہ الگ ایشو ہے. لیکن ان سے بڑے احسن اقبال, ان سے سینئر ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ دانیال عزیز صاحب کو چاہیے تھا کہ یار انکنڈیشنل اپالوجی میں کرتا ہوں, میرے بھائی ہیں بڑے. یہ نہیں ہوا. انہوں نے چونکہ دیکھیں نا پارٹی مضبوط تھی, انہوں نے کہا جی ون مین سے میں نے ملنا ہے, نواز شریف سے ملنا ہے. یہ ہوا ہے. ویسے جو لوکل لیول پہ پالیٹکس میں بہت زیادہ یہ ہوتی ہے آپس میں رائیولری جو ہے. جی یہ رائیولری, میرا یہ خیال ہے کہ جو پارٹی لیڈرشپ ہے وہ آئی تھنک سو, آئی بلیو کہ وہ اس کے اوپر جو بھی سین فیصلہ ہے نا وہ کرے گی, جس میں احسن اقبال جو ہے اس کی بھی عزت رہ جائے اور اس کی بھی رہ جائے. لیکن میرے خیال میں, میرا ذاتی خیال ہے کہ دانیال کو نا تھوڑا سا ریگارڈ کرنا ہے. اعزاز اس دفعہ ٹکٹوں کا بڑا ایشو بہت زیادہ مسلم لیگ نون کا آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کی ایک وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو ٹکٹ کے امیدوار ہیں نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ٹکٹ لے لیا نا تو بس اس دفعہ ہماری باری ہے. ہاں ٹھیک بات. بلیو می اعزاز, میں پنڈی میں کچھ اپنے دوستوں کو ملا جو مسلم لیگ نون کے کرتا دھرتا ہیں, تو میں نے کہا یار آپ نظر نہیں آ رہے فیلڈ میں, الیکشن سر پہ ہے, کوئی کا چوئی صاحب اس دفعہ ہماری بات ہو گئی ہے, اسی جت جانا, اسی جتتے ہوئے ہیں. یہ بڑی خوفناک بات ہے. مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے لوگوں کو بتائیں, ووٹر کے پاس جائیں. یہ جو ایک انہوں نے مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے کہ ہمیں کسی اور نے شاید جتا دینا ہے, یہ بڑا غلط ہے. لوگ بڑے غصے میں ویسے پیدا ہوئے. اینی ہاؤ 2-3 خبریں جلدی سے, ہم ٹائم نہ ضائع کریں.
پہلے تو آپ دھرنے کی خبر دیں نا, ہم نے آپس میں گپیں لگا دی. دھرنے کی کمیشن کا کیا؟ دھرنا کمیشن, ڈاکٹر اختر علی شاہ, فارمر آئی جی, فارمر ہوم سیکرٹری, اور ساتھ فارمر آئی جی طاہر عالم, پھر ایڈیشنل سیکرٹری خوشحال خان. اچھا میں آپ کو خوشحال خان کا بھی بتا دوں, عام لوگوں کو نہیں پتا. خوشحال خان از ون آف دی موسٹ وائبرنٹ سول بیوروکریٹ وی ہیو, ون آف دی. میں ان کی کچھ تعریفیں نہیں غیر ضروری کرنا چاہتا, لیکن فیکٹ بیس بات کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے خوشحال خان جب یہ وار آن ٹیرر ہوتی رہی تو خوشحال خان واز ان سوات, ہیڈنگ سوات ایز ڈی سی. ڈی سی اچھا, سب سے مشکل کام تھا. ایک خوشحال خان تھا اور ایک پولیس آفسر تھا, اس کے ساتھ ہوتا تھا مظہر کاکا خیل. اس کے اوپر دھماکہ ہوا تھا, اس کے اوپر اٹیک ہوا تھا. ان کے اوپر بھی بڑے پلاننگز ہوئی, اٹیک ہوئی. خوشحال بڑا ون آف دا وائبرنٹ برینز. میری ان سے کبھی فارمل میٹنگ نہیں ہوئی, لیکن چلتے چلتے میں نے دیکھا. لیکن ان کے جو لوگ ہیں نا وہ اس کی تعریف کرتے ہیں. 3 ممبر کمیشن ہے. میں کمنگ بیک, سوری بتاؤں, یہ بھی خبر تھی. اچھا اعزاز یار میرے سے خبر لے لیں, مجھے ذرا تیز آئی ہوئی ہے خبر. یہ ہے کہ جو فیض آباد دھرنا کمیشن ہے اس میں جو فیض حمید صاحب کے آنے کی بات ہے وہ اب آ رہے ہیں, اور وہ آ رہے ہیں 8 تاریخ کو. اور ان کی جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے بہت بڑی شخصیت کے ساتھ. یہ ملاقات کل ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ میرے لیے کیا حکم ہے. میں تو انہوں نے کہا گیا کہ جی آپ کو تو جانا پڑے گا, آپ کمیشن میں جائیں اور آپ کا جو بھی موقف ہے وہ وہاں پہ بتائیں. تو اس کے بعد پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا جی کہ چلیں میں پھر جو ہے اب چلا جاؤں گا اس ویکینڈ تک, 7 یا 8 کو چلا جاؤں گا. تو انہیں کہا گیا نہیں آپ بتائیں آپ 7 کو جائیں گے یا 8 کو جائیں گے. تو انہوں نے کہا جی میں 8 کو جاؤں گا. اور دوسرا یہ کہ شاہ جی فیض حمید تو اپنا جو بھی پوائنٹ آف ویو ہے وہاں جا کے دیں گے, لیکن اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے نوید مختار, لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار ڈی جی آئی ایس آئی, ان کو بھی جو ہے کمیشن میں بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور یہ بڑا اہم اس لیے ہوگا کہ فیض حمید جو بھی سٹیٹمنٹ اپنا دیں گے اس کو ان کے جو باس تھے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی, ان کے ساتھ ان کے سٹیٹمنٹ کے ساتھ کاؤنٹر چیک کیا جائے گا کہ کون سے احکامات جو تھے وہ ان کو ادارے کی طرف سے یا سپیریئر کمانڈ کی طرف سے آئے تھے, اور کہاں کہاں پہ انہوں نے اپنے طور پہ جو ہے وہ ڈیسیژن لیے ہیں, اور اس میں پھر جو ہے جو بال کی کھال ہے وہ اس میں اترے گی. آپ نے فیض حمید صاحب کو اتنا وہ متون کر دیا تو مجھے لیٹ می بی ڈیولز ایڈوکیٹ, ٹھیک ہے. میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ فیض حمید صاحب ڈیول ہے, میرا مطلب نہیں. فیض حمید صاحب نے پہلے ہی اس کمیشن میں آنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے. میں آپ کو معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. یہ جو میٹنگ ہے آپ کی باقی ساری باتیں ٹھیک ہیں, سب کچھ ہے. فیض حمید صاحب نے کیوں فیصلہ کیا ہوا ہے میں بتا دیتا ہوں آپ کو. فیض حمید اپنے قریبی حلقوں میں کہتے ہیں میرے پاس چھپانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, اور ان کی بات کی تصدیق 2 بندے کر رہے ہیں. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی جب وہ کمیشن میں گئے تھے, میں نے ان کو انٹرویو کیا تھا. انہوں نے کہا جی میں نے 22 نومبر کو کیبنٹ کی میٹنگ تھی, اس میں ہم کیبنٹ کے لوگ بھی تھے اور ہماری پوری ملٹری قیادت بھی تھی, فوجی قیادت بھی تھی. وہ یہ بھی کہتے ہیں چھپانے کے لیے کچھ نہیں, اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے پاس لیکن وہ بتانے کے لیے بھی بہت کچھ ہے. بتانے کے لیے ہے, ظاہر ہے وہ ایک پوزیشن ہے نا ان کی رہی. اچھا دوسری بات, ان کو حکم کس نے دیا تھا کہ آپ جا کے دھرنا میں جا کے کریں؟ ان کو حکم دیا تھا پرائم منسٹر فارمر کہہ رہا ہے کہ جی میں نے اور ہم نے دیا تھا, وی اون اٹ. وزیر داخلہ اس وقت کا جو احسن اقبال ہیں, بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے, وہ بھی اون کرتے ہیں اس فیصلے کو. وہ جو ہیں فیض حمید صاحب وہ آئیں گے یہاں پر بیان دیں گے. اچھا آپ دیکھیں نوید مختار کا نام نہیں لیتے ہم نے کتنی باتیں کی. اچھا نوید مختار کیا کر رہے تھے, کیا فگر ہیڈ تھے وہ؟ یا تو نوید مختار آ کے یہ کہیں کہ میں ڈی جی آئی ایس آئی نہیں تھا اور یہ فیض حمید جو ہے نا میرے کنٹرول میں نہیں تھا, اس کا کنٹرول کسی اور, یا تو وہ یہ کہیں. کیسے کہیں گے وہ قانون؟ اس میں ایڈ جو فیض حمید کا رول کا آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ جب دھرنے کے دن تھے, جب آپ کو پتہ ہے وہ اس ٹائم تحریک لبیک والوں نے جو ایک ڈیمانڈ کی تھی کہ زاہد احمد صاحب جو ہے وہ استعفیٰ دیں, وہ جو اس ٹائم لا منسٹر تھے. تو جو میری انفارمیشن تھی کہ فیض حمید صاحب خود گئے لا منسٹری میں جو اس کے پاس وزیر صاحب کے پاس, اور ان سے کہا کہ آپ ریزائن مجھے دیں, ابھی دیں. ہاں جی.
تو انہوں نے کہا کہ جنرل صاحب آپ کو غلطی ہو گئی, آپ غلط جگہ پہ آ گئے ہیں, میں اپنا جو استعفیٰ ہے وہ پرائم منسٹر کو آلریڈی جمع کرا چکا ہوں, تو آپ کو ایٹ لیسٹ ڈی جی جو ویسے بھی آپ کمپیٹنٹ اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ کو استعفیٰ دیا دوں, لیکن آپ کے پاس یہ انفارمیشن ہونی چاہیے تھی کہ میرا ریزگنیشن جو ہے آلریڈی پرائم منسٹر کے پاس ہے, آپ ان کے پاس. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ فیض حمید صاحب جو تو وہ کس رول سے وہاں پہ میں استعفیٰ لیا بھی گیا, مطلب وہ منظور بھی کرنا پڑا. زاہد احمد صاحب یہ بتائیں گے نا. اچھا مجھے بتائیں کہ کیا فیض حمید صاحب اپنے ڈی جی کی اجازت کے بغیر جا سکتے ہیں یا ان کے ڈی جی کو پتہ نہیں ہوگا؟ جی اعزاز, اس میں دو چیزیں رکھیں. کچھ احکامات وہ تھے جو محکمے کی طرف سے تھے, کچھ اس میں لیمٹس کراس ہوئی ہیں. مطلب 80% اگر اوپر سے انسٹرکشنز تھی تو 20% یہ خود سے بھی وہ ساتھ ساتھ. اچھا چلیں اسکور سیٹل کر بتا رہا ہوں, وہ جو ان کی کالیں ہیں نا پیمرا کو اور یہ, وہ اس طرح کی ہدایات محکمے سے نہیں تھی. اور مجھے ٹو بی آنیسٹ مجھے لگ رہا ہے کہ فیض حمید اس میں فکس ہو جائیں گے. ٹو بی آنیسٹ مجھے لگ رہا ہے, لیٹس سی. یہ آپ دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں. مجھے تو میری انفارمیشن یہ بھی تھی کہ آرمی کے اندر بھی کوئی انکوائری چل رہی تھی ان کے زمینوں کے حوالے سے. اعزاز کہہ رہا ہے میں بیلنس کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں. نہیں دوسری بات کر رہے ہیں تو نہیں بیلنس نہیں, میں نے کہا ہم ساری ایک ہی. وہ اسی نے کہا نا کہ ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں, تب تو وہ ہم ہی تھے نا. نہیں وہ تب تھے, تو وہی تھے. دیکھیں میں اس کا سمجھتا کیا ہوں کہ اگر یہ ثابت ہونا کہ کسی نے بھی جرم کیا ہے, کسی بندے نے بھی جرم کیا ہے, چاہے وہ ڈی جی آئی سی آئی ہے کوئی اور ہے, تو اس کے بارے میں کمیشن اپنی آنیسٹ اوپینین دے اور اس کے اوپر کارروائی ہو. لیکن ہم نے میڈیا نے بھی, یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ ہم نے میڈیا نے بھی ایک بندے کو پکڑ لیتے ہیں, کیا وہ بندہ اکیلا کر سکتا ہے؟ اس کے پیچھے دیکھیں نا, اس کے پیچھے تو کوئی انسٹیٹیوشنل ڈیسیجن ہے نا. اعزاز اس میں مجھے پتہ کیا لگتا ہے, اگر یہ انڈیپینڈنٹ رپورٹ جس طرح کہ مجھے لگتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ ہوگی, یہ جو 3 بندے ہیں نا, دیکھیں اس میں فیض حمید صاحب پہ پاسبل ہی نہیں ہے رسپانسبلٹی فکس نہ ہو. یہ میری رائے ہو سکتا ہے غلط ہو, لیکن مجھے نظر آ رہا ہے ان پہ ہوگی, آپ کے پنڈی کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پہ ہوگی, اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پہ ہوگی, کم از کم ایس ایس پی لیول کے افسران کے اوپر پولیس میں آپ کی ہوگی, آپ کے جناب علی جو آپریشن کے ادھر انچارج تھے جو سارا, ان سب لوگوں کے اوپر رسپانسبلٹی فکس ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ صرف فیض. تو وہ جو پیسے بانٹ رہے تھے اس کا کیا بنا؟ جی یہ اچھا وہ جو پیسے بانٹ رہے تھے نا, جن کی ویڈیو آئی تھی کہ آپ تو ہمارے اپنے ہی بچے ہیں, ہاں وہ ان کو بلا لیا. وہ میجر جنرل تھے رینجرز کے, ڈی جی رینجرز تھے وہ, ٹھیک ہے. کل میں ان کا نام غلط بول گیا تھا, میں چاہتا ہوں کہ آج ان کا نام غلط نہ بولوں, ٹھیک ہے, تو اس لیے میں اوائڈ کر لیتا ہوں کہ ان کا نام, یا اگر اجازت دیں تو میں دیکھ لوں, اگر اجازت دیں تو میں دیکھ لوں. ہوا یہ کہ جو اس وقت کے ڈی جی رینجرز تھے بڑے انٹرسٹنگ کریکٹر ہیں وہ, ان ٹرمز آف ان کے کام کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں, کہ انہوں نے پیسے تقسیم کیے, اس کی بن گئی ویڈیو. اور پیسے تقسیم کس میں کیے تھے انہوں نے پیسے تقسیم کیے تھے جو ٹی ایل پی کے جو ٹی ایل پی کے مجمع تھا, جب وہ واپس ٹی ایل پی کے مجمع اریسٹ ہونے کے بعد جب ان کو چھوڑا گیا تھا اس ٹائم ان کو. اچھا کبھی بھی نا ان کے بارے میں ذکر نہیں ہوا, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وہ آئے ہیں, کیا اس کو کہتے ہیں, اس میں آئے ہیں کمیشن میں آ رہے ہیں. اچھا وہ اس لیے آ رہے ہیں, میں یہ نکال رہا ہوں. اچھا یہ بھی بتا دیں ساتھ ناظرین کو کہ وہ اب ریٹائرڈ ہیں, سرونگ ہیں, کیا ہیں؟ ابھی وہ ریٹائرڈ ہیں. اچھا. اور وہ جناب آئیں گے کمیشن میں, کمیشن نے ان کو بلا لیا ہے اور کمیشن نے کہا ہے کہ آپ پیش ہوں اور بتائیں کہ وہ پیسے کس نے دیے تھے اور کیوں دیے تھے. خالی پیسے کس نے نہیں دیے تھے, کیوں دیے تھے, تو ان کو بھی بلا لیا. جی اچھا اعزاز, ایک اور بھی چیز ہے, وہ جو آپ نے بتایا تھا نا سیور فوڈ کے مالک کو بلایا تھا, جی وہ نعیم صاحب جو ہیں ان کو, جی تو ان پہ بھی بڑی جرا ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا یار کہ ہم نے کوئی بھی کھانا پاس سے نہیں بانٹا تھا وہاں پہ نا مجمع میں, ٹھیک, ہم نے سارے کھانے وہ دیے ہیں جو کسی نہ کسی نے آ کے بک کرائے ہیں. تو ان سے کہا گیا کہ ہمیں پھر بتائیں کس نے بک کرائے ہیں. جس نے بک کیا ہے ان کے. تو انہوں نے کہا کہ ہم قوائف نہیں رکھتے کسی بندے کے, نہ آئی ڈی کارڈ کی کاپی لیتے ہیں, نہ اگر ہمیں کوئی اپنا نام کوئی اے بی سی بتا دے تو ہم اس کو ایز اٹ از لکھ کے اس کے گیون پلیس کے اوپر ہم جا کے سرو کر دیتے ہیں. تو اس سے کمیشن کو اس حوالے سے کوئی خاص چیز اس میں نہیں ملی.
اچھا وہ جو ہے نا انہوں نے جو بھی کر دیا وہ تو ایک الگ ایشو ہے. اب آگے معاملہ کیا ہوگا؟ عمران خان کا کل ہم ذکر کر چکے ہیں کہ وہ بھی آ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ کمیشن ہے یہ مزید ایک ماہ آگے جائے. اچھا عمران خان کے پاس یہ کمیشن بھی چل کے خود جائے گا؟ میرا یہی خیال ہے. سر عدالت چل کے جاری ہے تو عدالت جاری ہے، الیکشن کمیشن جا رہا ہے، جیل ہی جائے گا اگر ان سے بات کرے گا تو. اچھا اب میں آخری خبر دے دوں کہ بات بہت لمبی بہت زیادہ لمبی ہو ہے. آخری خبر دے دوں. ایک میں نے کل کہا تھا کہ ہم پاسپورٹ کے حوالے سے ایک بڑی خبر دیں گے. کل تھوڑا سا ذکر کیا تھا اور کل میں نے تھوڑا سا وہ جو پاسپورٹ کے ڈی جی ہیں چونکہ انفارمیشن آپ کو ملٹیپل ذریعوں سے آ رہی ہوتی ہے. وزارت داخلہ میں کل میٹنگ ہوئی تھی وہاں سے پتہ چلا. لیکن کوئی اچھا کام کرے تو میں نے کل بہت سے کام لیے. میں نے ان کا نام جسے نا لیتے رہ گیا. مصطفیٰ جمال قاضی ان کا نام ہے. یہ ڈی جی پاسپورٹ ہے. ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ پتہ چلا ہے کہ یہ کراچی سے آئے ہیں. جو سندھ کی جو صوبائی سروس ہے پی سی ایس ادھر سے آئے ہیں. یہاں پر ان کو لگایا گیا. اچھا فرینکلی اسپیکنگ انہوں نے جو کام کیا ہے آپ کو پتہ ہے 12,096 پاسپورٹ جو ہیں وہ پکڑے گئے تھے. اس کے اوپر انہوں نے خود اپنے بندے پکڑ کر دے دیے. ٹھیک ہے. میں وزارت داخلہ میں کل صبح گیا تھا تو کل صبح مجھے پتہ لگا کہ وہ تو ڈی جی جو پاسپورٹ ہے اس نے تو شور مچا دیا ہے کہ جو ایف آئی اے ہے کوئی سسٹم بنا رہا ہے امیگریشن کے حوالے سے. تو اس کے اوپر کو پیسے کسے انہوں نے پہلے سینکشن کروا لی ہوئے ہیں ملینز آف روپیز. وہ ایک الگ موضوع ہے اس پہ بعد میں کبھی صحیح. تو انہوں نے جا کے وہاں پہ شور مچا دیا کہ میں تو یہ فری بنا دوں گا آپ کو جس کے اوپر ملینز آف روپیز ایف آئی اے لے رہا ہے. کمنگ بیک جو کام وزارت داخلہ میں آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ یہ جتنا بھی پاسپورٹ پھنسے ہوئے ہیں نا جو آپ کو پتہ ہے پاسپورٹ کا ابھی بھی تقریباً 1 لاکھ کا بیک لاگ. اچھا اسی حوالے سے میں ایک چیز صرف کہ اوورسیز جو پاکستانیز ہیں نا لوکل کا تو شاید وہ اب کوئی مسئلہ تھوڑا کچھ وہ ہو گیا ہے. جو اوورسیز پاکستانیز کے جو پاسپورٹ کا ہے بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر میرے ساتھ رابطہ کیا ہے کہ ان کا ویزا ایکسپائر ہو گیا ہے یا کسی کا ہونے والا ہے اور ان کے جو پاسپورٹ ہیں وہ رینیو نہیں ہو رہے. تو مطلب وہ ان کا سٹیٹس اللیگل ہو جائے گا اگر ویزا ایکسپائر، خاص طور پہ جو گلف کنٹریز ہیں. بالکل. تو یہ جو پاسپورٹ اینڈ امیگریشن والے ہیں ان کو پریورٹی دینی چاہیے. اچھا یہ کیوں ہوا؟ سوال یہ نہیں ہے کہ یہ ہو گیا ہے کہ لیٹ ہو گیا. سوال تو یہ نہیں کہ یہ کیوں ہوا. یہ اس لیے ہوا موٹی 2 باتیں. اس لیے ہوا کہ پاسپورٹ والوں نے جو پرانی مینجمنٹس تھی انہوں نے کیا کیا کہ جو پیسے تھے نا وہ خریداریوں کے اوپر لگا دیے. کوئی پراپرٹی خرید لی, کوئی فرنیچر خرید لیا, کوئی اے سی خرید لیا, یوں نان ڈیولپمنٹ. اچھا نان ڈیولپمنٹ جو پروڈکشن کا جس سے کوئی تعلق نہیں تھا. انہوں نے لیمینیشن نہیں لیا. اچھا جب لیمینیشن لینے کی باری آئی تو پاکستان کے پاس ڈالر نہیں تھے. پاسپورٹ جو ڈائریکٹریٹ ہے یہ وزارت داخلہ کو لکھتا ہے, پھر وزارت داخلہ لکھتی ہے پیپر کی بات جی. پاسپورٹ ڈائریکٹریٹ کیا کرتا ہے کہ یہ وزارت داخلہ کو لکھتا ہے اور وزارت داخلہ لکھتی ہے آگے وزارت خزانہ کو. وزارت خزانہ کہتی ہے جی ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں ہم ادھر سے نکالیں. وہ بڑا ایک لمبا سلسلہ ہوتا ہے. پھر جو گورنر اسٹیٹ بینک سے اجازت لے کے پیسے ملتے ہیں, بڑا لمبا لینتھی پروسیس ہے. پاسپورٹ ڈائریکٹریٹ ہے کیا آپ کو پتہ ہے؟ آصف میں نے ان سے پہلے پوچھا تھا, انہیں تو پتہ لگ گیا ہوا ہے. آپ کو آصف آئیڈیا ہوگا رفلی کہ پاسپورٹ ڈائریکٹریٹ نے یہ جو ابھی سال 2023 گزرا ہے کتنے پیسے کما کے حکومت کو دیے ہوں گے؟ ایک پاسپورٹ کی فیس میرا خیال ہے 5,000 5,000 ریگولر بنائے ہیں. 5,000 ریگولر ہے. ارجنٹ کی زیادہ. آپ رفلی آئیڈیا بتائیں. میرا خیال ہے کہ یہ کروڑوں میں ہوں گے پیسے. آصف 30 ارب روپیہ. 30 ارب روپیہ. 30 ارب روپیہ یعنی کہ سال 2022-23 کے دوران پاسپورٹ جو ٹوٹل بنے ہیں وہ بنے ہیں 66,72,101. 66,72,101 ایگزیکٹ میں فگر بتا رہا ہوں, یہ وزارت داخلہ میں فگر پڑی ہوئی ہے. 5 لاکھ سے زیادہ پر منتھ جاری. جی. اچھا اور جو ریونیو کمایا ہے پاسپورٹ آفس نے, پاسپورٹ ڈائریکٹریٹ نے, وہ 30 ارب 31 کروڑ 75,96,500 ایگزیکٹ فگر میں نے آپ کو. اور لیمینیشن پیپر کے پیسے نہ دینے کی وجہ سے لوگوں کو سفر کرنا اور لوگوں کو سفر. اجے پاسپورٹ میرا خیال ہے کہ اس میں تو یہ انٹیریئر منسٹری کے بھی کنسرنڈ اور وزارت خزانہ کے بھی جو ہیں ان کو اس میں گرل ہونا چاہیے, کیونکہ پیپل آف پاکستان جو ہے نا, اسٹوڈنٹ کا ویزا ایکسپائر ہوا, بزنس والا متاثر ہوا, باہر نہیں, کیونکہ جی پاسپورٹ
تو واٹ از دس نان سینس کہ آپ پیسے لے کے لوگوں کو کیوں کمنگ ٹو دی پوائنٹ اب خبر کیا ہے؟ میں نے کہا تھا نا کل میں بڑی خبر دیں گے. بڑی خبر یہ ہے آصف جی کہ ایک پاسپورٹ والوں نے، وزارت داخلہ والوں نے ایک کنسلٹیشن کی ہے، پاسپورٹ والوں نے، میں نے یہ سنا کہ وہ چاہتے یہ ہیں، پاسپورٹ ڈائریکٹریٹ یہ چاہتا ہے کہ ایک آرڈیننس جاری ہو کے پاسپورٹ ڈائریکٹریٹ کو آپ ایک انڈیپینڈنٹ اتھارٹی کا ادارہ بنا دیں. جب انڈیپینڈنٹ اتھارٹی بن جائے گی تو یہ پیسوں میں سیل پرچیز خود کرے گی، انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی. ان کے ملازمین کی جو تنخواہوں کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا. ان کے بہت سارے ڈیلی ویجرز تھے. بہت اچھا فیصلہ یہ اور میں نے یہ سنا ہے کہ جو آفتاب درانی ہیں جو کہ سیکرٹری انٹیریئر کے، وہ بھی اس پہ ایگری کرتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا وہ کیا بناتے ہیں، آرڈیننس کیا بنتا ہے، قانون کی شکل کیا بنتی ہے، کیا کب آئے گا، کس طرح آئے گا مجھے نہیں پتا. لیکن یہ انیشلی انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے اینڈ آئی ہوپ کہ یہ جلد ہوگا. اور اگر یہ مسئلہ حل ہو گیا تو میرے خیال میں آئندہ فیوچر میں یہ مسائل نہیں ہوں گے. آفتاب درانی صاحب کا اگر راستہ نہ روکا گیا تو میرا خیال ہے بہت اچھی اتھارٹی اس طرح بنے گی. چیف کمشنر اسلام آباد کے طور پہ، سیکرٹری وزیر مذہبی امور کے طور پہ بہت اچھی شہرت کے حامل. اچھا میں آخری بات بتاؤں کہ لوگ یہ بھی تو جاننا چاہتے ہیں نا کہ ابھی 1 لاکھ کا جو بیک لاگ ہے وہ کب تک ختم ہوگا. اب نا جو ارجنٹ پاسپورٹ تھے فخر جی انہوں نے ختم کر دیے. ارجنٹ جو بھی دیتا ہے نا اس کو فوری جاری کرتے ہیں ٹائم پہ. جو فاسٹ ٹریک تھے جو بھی جاری کرتا ہے اسے ٹائم پہ جاری کر دیتے ہیں. باقی رہ گیا روٹین جو عام آدمی ہے، غریب آدمی، اس کا انہوں نے کہا کہ 1 مہینے کے بعد ہم جو نارمل لینا اس کو بھی اپنے ٹائم پہ دیں گے. 1 مہینہ لگے گا، مطلب 1 مہینہ مزید انتظار کرنا. لیکن اعزاز اس میں ایک ایشو ابھی بھی نومبر کی جو پینڈنسی جا رہی نومبر کی. جی اعزاز اس میں پلیز ایک اور بھی بڑا اہم مسئلہ میں اس میں سامنے آپ کے لانا چاہوں گا. میں آپ کو ایسے کیسز ریفر کر سکتا ہوں، میرے ساتھ رابطہ کیا ہے کچھ لوگوں نے کہ وہ پاکستان سے باہر گئی نہیں ہیں اور ان کا نام جو ہے یہ طے ہوا تھا کہ ہم اگلے پروگرام میں کریں. آپ پلیز اس کو روکیں. قاضی صاحب کی توجہ. ہاں نہیں آپ نے سب کچھ آج ہی نہ کرے نا، سب کچھ آگے بھی چلنا ہے. تو میرے خیال میں فخر کافی ہے، میرا خیال ہے اتنا زیادہ مزے کی ڈسکشن تھی. ناظرین آپ نے دیکھا آصف بشیر چودھری اور فخر درانی ونڈرفل جرنلسٹ. اور میں آپ کو بلیو کیجئے کہ آپ دیکھیں گے اور ٹائم بھی ثابت کرے گا کہ آج تو پہلی ہماری ٹاک شاک تھی، پہلی گپ شپ تھی. آنے والے دنوں میں آپ کو بہت بڑی بڑی خبریں ملیں گی اور زیادہ خبریں ملیں گی اور زیادہ انفارمیشن ملے گی. اور جو گفتگو ہم کریں گے وہ انفارمڈ گفتگو ہوگی. بحث بھی ہوگی آپس میں، اختلاف رائے بھی ہوگا، لیکن انفارمڈ گفتگو ہوگی. امید ہے آپ کو آج کی ٹاک شاک پسند آئی ہوگی. آپ ہم سے رابطے میں رہیں، اپنا جو بھی اچھا یا برا رائے ہے اس کا اظہار ضرور کریں کمنٹ باکس میں. لیکن آپ نے اگر ہمیں رابطہ کر کے معلومات دینی ہے تو talkshock777@gmail.com پہ رابطہ کیجیے اور معلومات دیجیے. اور ہمیں اجازت. اللہ حافظ.